बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल और करम से आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर जुल्फ़िकार साहब के साथ और अल्लाह के फजल और करम से आज हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर वेलकम टू शो। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी जी। सर नाज़रीन, आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने प्रोग्राम किया था दर्रा शेर खान की तारीख के हवाले से कि दर्रा शेर खान क्यों ख़ास है, उसके नाम की क्या अहमियत है और तारीखी मालूमात बहुत सारी हमें प्रोफेसर साहब की ज़ुबानी मिली थी और इसी सिलसिले की कड़ी को हम आगे लेके चल रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि दर्रा शेर खान की गुमशुदा मीरास या देहाती ज़िंदगी की गुमशुदा मीरास क्या थी। सर प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल कि दर्रा शेर खान की जो तजारत थी वो किस तरह थी। देखें जी, ये जो सड़क बनी है पुंछ से लेकर जम्मू तक, ये कोई 1932-34 में जाके मुकम्मल हुई थी। इससे पहले आप ये अंदाज़ा करें कि हमारे सारे इलाके, इसमें से अगर दरमियान में से आप सड़क निकाल दें तो फिर आप ये महसूस करें कि ये इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका जो है ना, हमारा इलाका ये सारा था, पूरा पुंछ दुश्वार गुजार था। तो सड़क बनने से पहले की जो ज़िंदगी है वो इतनी कठिन ज़िंदगी है कि आज का कोई आदमी उसके मतलब तसव्वुर नहीं कर सकता। मसला ये है कि तिजारत सारी की सारी जो है वो दो बड़ी मंडियां थीं जिनके साथ लोग मुंसलिक थे। एक सराय आलमगीर थी और एक गुजर खान थी। तो हमारे इलाके की सबसे बड़ी मंडी जो है ये गुजर खान थी और यहाँ से दर्रा शेर खान से या सेड़ा से आप कह लें 7 दिन में काफिला जो है वो वापस आता था गुजर खान से। इसका मतलब है कि 3.5 दिन जो है वो लगते थे और जाते हुए और 3.5 दिन वापस आते हुए लगते थे। तो 7 दिन में एक चक्कर जो है ये लगता है। प्रोफेसर साहब, ये जो आपने सड़क का जिक्र किया, ये कहाँ से कहाँ तक ये थी ये सड़क। ये सड़क देखे ना, इसे जब राजा पुंछ जो है ना उन्होंने अपने खर्चे से ये बनवाई है और ये जम्मू से लिंक करती है अपने यही उसका जो रास्ता है पुंछ शहर से बटल, दरा दुलिया, फिर उसके बाद बटल, बटल पे सेड़ा, ततापानी, कोटली, फिर आगे खुरटा, सेरी, और सेरी से आगे सेरी चूंकि आजकल बॉर्डर है तो वहां से चंद किलोमीटर के फासले पर आगे एक जगह है चंगड़ धर्मसाल। तो चंगड़ धर्मसाल से फिर नौशहरा और नौशहरे से जम्मू। तो ये सड़क महाराजा ने अपनी मोटर रोड के लिए जो है वो बनवाई है और इसका जो ओवरसियर है, जो बनाने वाला इसकी जिसने इसका सर्वे किया, वो भी मकामी अपने पुंछ शहर का ही रहने वाला था जिसने ये काम किया है। ये जो रोड थी, हम ये कह सकते हैं कि रियासत का बैरूनी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए ये पहली रोड थी। बिल्कुल पहली, इससे पहली रोड जो है ना ये पुंछ को लिंक करने वाली पहली है। अलबत्ता कश्मीर को लिंक करने वाली तो पहली रोड मुजफ्फराबाद वाली मौजूद थी जिसको जेलम वैली रोड कहते हैं ना, ये को आलामरी वाली, लेकिन ये बाद में ये बनी है और ये भी लिंक करने वाली रोड है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। यहाँ सवाल है कि दर्रा शेर खान की जो तजारत थी, ये क्या क्या चीजें दर्रा शेर खान में, किस तजारत का निजाम किस तरह का था और क्या क्या चीजें यहाँ की मशहूर थी। देखिए जी, एक बात जो है ना ये हमारे जहन में रहनी चाहिए और बड़ी हमारे नौजवानों के लिए बड़ी अचंभे की बात होगी ये कि हमारे आबा अजदाद की मईशत जो है वो हमारी मईशत से ज़्यादा मजबूत थी। वो लोग सेल्फ सफिशिएंट थे और अपने ज़राए के मुताबिक गुजारा करते थे। और आप ये अंदाजा करें कि यहाँ से जो काफिले गुजर खान जाते थे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाते थे, जबकि आज आज़ाद कश्मीर से जो लोग तिजारत करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो मोस्टली इधर से ट्रक खाली जाते हैं और उधर से सब्जी और अनाज और दूसरी चीज़ों की ज़रूरियात के भरे हुए आते हैं। लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल थी कि यहाँ से जो काफिले जाते थे तो वो कुछ ना कुछ लेकर जाते थे और जो सामान्य तिजारत जाता था जी उसमें मसलन ये है कि हमारे वालिद साहब जो कि ये कहते हैं कि हम उस ट्रांसपोर्टेशन में हम हिस्सा करते रहे, तो वो कहते हैं कि दर्रा शेर खान से 100 मन नारदाना जाया करता था। आप ये अंदाजा करें, नारदाना 100 मन दर्रा शेर खान से नारदाना जाता था। इसके अलावा बनफशा वो भी इसी तरह मनों के हिसाब से वो 100 मन के करीब वो बताते थे कि हर चीज यहाँ से जाती थी। और बकरियों की जो ऊन है, जत जिसको कहते हैं, ये जाती थी और भेड़ों की ऊन ये जाती थी। देसी घी जाता था, चमड़ा यहाँ से जाता था।
اور یہ چیزیں آپ یہاں سے لے کے گجرخان جاتے تھے، اور واپسی پر اس کے بدلے میں جو ضروریات زندگی میں بڑی چیزیں جو تھیں، وہ ایک تھا کپڑا، اور ایک تھا گڑ، شکر، اور بہت کم مقدار میں صابن، نمک، یہ چیزیں جو ہے پاکستان سے آتی تھی. تو یا اس لحاظ سے یہ کہہ لیں کہ یہاں سے کچھ جاتا تھا اور اس کے بدلے مال آتا تھا. بارٹر سسٹم آپ کہہ لیں. مطلب آج کل جو جیسے آج بھی وہاں سے ہی مال آ رہا ہے پروفیسر صاحب، لیکن آج کل یہ ہے کہ لوگ کرنسی کی صورت میں لے کے آئے، تو وہاں اس وقت کرنسی نہیں تھی، بارٹر سسٹم مال کے بدلے مال کے بدلے یہ بالکل ہے. اس لحاظ سے ان کی معیشت مضبوط تھی، ہماری معیشت کمزور ہے، کیونکہ ہم جو کچھ کماتے ہیں وہ سارا پاکستان کی منڈیوں میں ہمارا مال جاتا ہے، اور مقامی طور پر ہم نے انصاف چھوڑ دیا ہے. جبکہ اس زمانے میں زیادہ تر کھیتی باڑی اور ساری زراعت جو ہے وہ مقامی ہوتی تھی، اور اکثر ضروریات لوگ یہاں پوری کر لیتے. اچھا پروفیسر صاحب، یہاں سوال ہے کہ اتنا زیادہ ناردانہ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، جیسے وہ خشک ہو کے تو وہ بہت کم اس کی وہ ویٹ رہ جاتا ہے، تو آج کے ناظرین جیسے دیکھیں کہ درا شریف خان پروفیسر جس طرح بتا رہے ہیں، اور ایکوریٹ معلومات جس طرح ہمیں دے رہے ہیں کہ درا شریف میں صرف ناردانہ 100 من جاتا تھا. تھوڑی سی اس پر مزید روشنی ڈالی گا پروفیسر. دیکھیں جی، لوگ جو ہے نا، میں بس اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے متعلق بتاتا کہ جب ہم دارا شیر خان اسکول میں ہم پڑھتے تھے پرائمری میں، تو 2-3 دکانیں درے میں جو ہوتی تھیں، جس میں اللہ مغفرت کرے ماسٹر نجم الدین صاحب کی دکان ہوتی تھی، اور چودھری لال سین، اور اس طرح 1-2 دکاندار اور ہوتے تھے. تو مقامی جو اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ باقاعدہ بنفشہ چن کے جا کے دکان پر دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ کچھ کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ لیتے تھے. تو یہی حساب ناردانے کا تھا کہ لوگ ناردانہ گھروں میں نکالتے تھے جنگل سے اکٹھا کر کے، وہ انار، جو جنگلی انار ہے، وہ نکال کے تو پھر وہ دکانداروں کو دیتے تھے. اس طرح پھر دکاندار جو ہے اس کو سٹور کر لیتے تھے، اور وہ لے جاتے تھے اس منڈی میں. اسی طرح پروفیسر جس طرح آپ نے ذکر کیا، دیسی گھی بھی یہاں خاصی مقدار میں یہاں سے جاتا تھا. جی ہاں، دیسی گھی اس لیے کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں ایک سے زائد بھینسیں نہیں ہوتی تھی. جی جی. تو دودھ خالص ملتا تھا، گھی خالص ملتا تھا، اور گھی ایک بڑا جو کہتے ہیں منافع بخش چیز تھی جو یہاں سے پاکستان میں جاتی تھی، اور وہ ہر گھر میں گھی ہوتا تھا. جی، مقامی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی گھی جو ہے وہ بچتا تھا اور وہ جاتے تھے. اچھا پروفیسر صاحب، یہاں سوال ہے کہ اتنی شاندار جو خود کفالت تھی درا شیر خان کے لوگ، میں کہہ سکتا ہوں خود کفیل تھے. جی بالکل درست. یہ چیزیں موجود ہیں. اگر 100 من اناردانہ یہاں سے ہوتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ گاؤں آج کے اگر 100 من کی ویلیو ہو تو ایک ٹھیک ٹھاک اس کی دیکھیں جی، میں قیمت اپنے بچپن کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ مقامی گڑ تیار کیا جاتا تھا. درے شیر خان میں کپاس بھی ہوتی تھی، گڑ بھی ہوتا تھا، اور باقی چیزیں بھی ضرورت کی ہوتی تھی. آج اگر کسی درا شیر خان کے یا کسی دیہات کے آدمی کو یہ کہا جائے کہ بھائی ہمارے یہاں گڑ تیار ہوتا تھا، تو وہ اس کو مذاق سمجھے گا. یہ میرے لیے بھی پروفیسر صاحب اور ناظرین یہ بالکل حیران کن بات ہے. میں نے گڑ بنتا ہوا فیصلہ آباد اور پنجاب کے علاقوں میں دیکھا، اور پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا، میرے لیے بالکل حیرانی کی بات ہے کہ اگر گڑ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں گنا بھی ہوتا تھا. جی، گنا ہوتا تھا. اس کے علاوہ کپاس ہوتی تھی. والد صاحب یہ بتاتے تھے ہمارے دادی جی کے زمانے میں کہ کہتے ہیں مقامی طور پر کپاس، ہماری بعض کھیت جو ان کے نام بھی رکھا ہوا تھا کہ یہ کپاس والا کھیت ہے، یہ فلاں والا کھیت ہے. اچھا، یہ مثلا مونگ کی دال جو ہے، اور اس کے لیے الگ باقاعدہ وہ ہوتے تھے جی، فلاں فلاں زمینیں اس میں پٹسن پیدا ہوتی تھی. جی پٹسن، اور پٹسن تو نہیں، اس کو سن کہتے تھے مقامی طور پر. یہ ساری چیزیں جس سے آگے یہ رسیاں وغیرہ بنتی ہیں. آج اگر جن لوگوں نے ذمہ داری کرنی ہے اور انہوں نے بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، تو وہ یہ جو رسے ان کو باندھنے کے لیے بازار سے لاتے ہیں، اس کا خرچہ اگر دیکھیں تو وہ سالانہ ہزاروں روپے کے حساب سے ہے. لیکن یہ سارا مقامی طور پر تیار ہوتا تھا، ریشہ، اور اس سے وہ تیار کرتے تھے. اچھا پروفیسر صاحب، یہاں سوال ہے جس طرح کپاس اور اس کا ذکر ہے، درا شیر خان کی مشہور زراعت کی کون کون سی چیزیں زیادہ مشہور تھی درا شیر خان کی؟ اور اسی سے ریلیٹڈ میرا دوسرا سوال ہے، درا شیر خان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم آزاد کشمیر کے دیہات کی بھی ساتھ بات کر رہے ہیں. بالکل، یہ سمجھیں کہ صرف دارا شیر خان کی یہ میراث نہیں ہے، بلکہ پورے جو دیہات ہے آزاد کشمیر کے، ان کا یہی سیم کلچر تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کوئی ایک جنس زیادہ ہو اور دوسرے علاقے میں کم ہو. ہمارے علاقے میں آپ یہ اندازہ کریں کہ عام فصلیں تو مکئی اور گندم تو اب بھی کاشت ہوتی ہے، لیکن جس چیز کی کاشت ہم نے چھوڑی ہے وہ چاول ہے. جی جی. اور ہمارے دادا جی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ہمارے ایک انتہائی قریبی اور معزز ہمارے عزیز تھے مولوی اعظم صاحب، جو دارا دنیا سے جن کا تعلق تھا، اور وہ بٹل آ کے سیٹل ہوئے. پھر مسجد میں انہوں نے خدمات، یہ جو بٹل بڑی جامع مسجد ہے، جی جی. اس میں جب تک وہ زندہ رہے وہ اس کی امامت بھی کرتے رہے، اس کی تعمیر میں بھی انہوں نے
بنیادی کردار ادا کیا. بٹل کے لوگوں کو قرآن مجید پڑھانے میں بالخصوص خواتین کو گھروں میں جا کے ان کا بڑا کردار ہے. تو وہ مولوی اعظم صاحب جو ہے ہمارے دادے کے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں پوتے لگتے ہیں. جی جی تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ مولوی اعظم صاحب کو بٹھا کے تو ہمارے دادا جی نے کہا کہ بھائی اعظم یہ کرو کہ کاپی پنسل لو اور تم لکھتے جاؤ کہ میں تمہیں بتاؤں کہ درے شیر خان میں پنیری کتنی لگتی ہے. تو موجودہ جو مال پوسٹ ہے وہاں سے لے کر پورے درا شیر خان سے گزرتے ہوئے جو آخری ہمارا وہ رامباڑی جہاں سے جموں اسٹیٹ شروع ہوتی ہے اور پہلا دیہات اس کا جو ہے وہ تتاپانی ہے, جی جی وہاں تک 110 من پنیری جو ہے وہ درے میں لگتی تھی. 110 من پنیری کو پنیری جسے بیتھل بھی ہے. ہاں بیتھل کہتے تھے مقامی طور پر. اور آپ اس کا موٹا موٹا اگر آپ حساب کر لیں تو 1 کلو سے تقریباً 3 من سے زائد چاول جو ہیں وہ جاتے ہیں. اس لیے 1 کلو پنیر 1 کلو پنیری سے جی 1 کلو پنیری سے 1 کلو بیتھل سے 3 من چاول 3 من چاول جو ہے نا کم و بیش پیدا ہوتے ہیں. اور میڈر کی زبان میں اس کو سپلی کہتے تھے, سینو سپلی. تو میرا خیال ہے 3 یا 3.25 یا 3.5 من کی سپلی جو ہے وہ چاولوں کی ہوتی تھی, اور خود ہماری اپنی زمین میں اتنا جو ہے وہ چاول پیدا ہوتا رہا ہے. اور 110 من کا 110 من کا حساب کریں تو یہ تقریباً 12 سے 15 ہزار من سالانہ چاول دارا شیر خان میں پیدا ہوتا تھا. یہ درا شیر خان کے لوگوں کے لیے اور ہمارے اور یہ حیران کن بات ہے کہ آج اگر یہ بات کسی کو بیان کی جائے تو وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جی تو ہمیں پانی نہیں نظر آ رہا ہے, ہمیں کھیت نہیں نظر آ رہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بہت بڑا زرعی لحاظ سے ہم نے نقصان کیا ہے. صرف درا شیر خان میں نہیں بلکہ آگے اگر آپ جائیں تو سیڑے کا ایک دیہات ہے آگے ناتر سب ویلیج جس کو کہتے ہیں, اس میں وہاں سے لے کر آگے بٹل ہے, پار سامنے مڈول ہے, پھر تیتری نوٹ, یہ سارا بیلٹ درا دلیاں تک, اور اوپر آپ جائیں تو دوتان تک, پھر راولے کوٹ میں بھی باقاعدہ اور ارجے تک. یہ جہاں جہاں کھیت تھے جی یہ مشہور ترین کھیت تھے, اور باسمتی چاول جو ہے وہ مشہور تھا اس علاقے. آج بھی اگر پروفیسر صاحب 12,000 سے 15,000 من آپ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے میری کیلکولیشن کے بہت بڑا لاسو ہے جی, بہت بڑا. ہم نے جو موجودہ ہماری تعلیم ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تعلیم کی وجہ سے کہ ہم نے ذمہ داری چھوڑ دی ہے, اور آج ہمارا جو نوجوان ہے جب وہ کچھ جماعتیں پڑھ لیتا ہے, ایسے وہ گریجویشن کر لیتا ہے یا میٹرک کہہ لیں, میٹرک سے اوپر پھر آ تو وہ یہ سمجھتا کہ ہاتھ سے کام کرنا جو ہے یہ کمی لوگوں کا کام ہے, گھٹیا لوگوں کا کام ہے, پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ کام نہیں کرتے. یہ ہماری اس تعلیم کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ جس نے ہمارے نوجوانوں کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے, اور نوجوان ہاتھ سے کام کرنا جو ہے اس کو برا سمجھتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زراعت بالکل ختم ہو گئی ہے, اور ہمارا سارے کے سارا انحصار جو ہے وہ پاکستان پر ہے. اور خدا نخواستہ اگر پاکستان سے سپلائی کسی وجہ سے رک جائے تو پھر ہم تو باقاعدہ قحط سالی کا شکار ہونے کا خطرہ ہے, جس طرح پہلے 47 سے پہلے لوگ ہوتے رہے. یہ دیکھیں ناظرین کہ کتنا پوٹینشیل ہماری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور وہ صرف پوٹینشیل نہیں ہے, وہ پریکٹیکل ہوا ہے ہمارے سامنے. 12 سے 15,000 من صرف ایک چیز کی ہم نے بات کی ہے, صرف چاول کی. پروفیسر یہاں میرا ایک ضمن سوال ہے دوسرا, ہم نے صرف ایک چاول کی بات کیا. درا شیر خان میں جس طرح آپ نے کپاس کا ذکر کیا, گنے کا, اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزوں سے مشہور تھی درا شیر خان کی؟ درا شیر خان میں فصلوں کے لحاظ سے تو آپ یہ کہہ لیں نا کہ یہ پٹسن بھی ہوتی تھی. مقامی طور پر اس کو سن ہم کہتے تھے اپنی زبان میں, تو اصل میں وہ پٹسن ہی تھی. یہ بھی ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ ایک اور سوجا اس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہوگا, بوٹینیکل نیم تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن اس کا ریشہ بھی جو ہے یہ رسے وغیرہ بنانے کے لیے کام آتا تھا. تو یہ گندم مقامی ہوتی تھی اور مکئی مقامی ہوتی تھی. لوگ ایک دوسرے سے ادھار لے لیتے تھے اور اپنی ضروریات اس طریقے سے جو وہ پورے کرتے تھے. بہت شکریہ. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گاؤں تھا اور بہت سارے آزاد کشمیر کے دیہات تھے, اپنی زراعت میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں پیداوار فصلوں کے حوالے سے وہ خود کفیل تھے. درست بالکل. یہ سبزیاں لوگ خود پیدا کرتے تھے, بلکہ یہ آپ کہہ لیں کہ موٹھی ہے یہ بھی پیدا ہوتی ہے آزاد کشمیر کے دیہاتوں میں, اب بھی ہوتی ہے. یہ اپنے عباس پور کوٹا اس سائڈ پہ, مظفر آباد کے پچھلے علاقوں میں بھی ہوتی ہے, یہ ہمارے علاقے میں بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ سفید لوبیا جس کو رماؤ کہتے ہیں مقامی زبان میں, یہ وافر مقدار میں ہوتا تھا مکئی کے ساتھ. اور بلکہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم تقریباً من 2 من لوبیا جو ہے نا سفید لوبیا وہ ہم اکٹھا کر لیتے تھے, اور پھر اس کو گرم کر کے تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ پورا سال, چونکہ گرم کرنے سے پھر یہ ہوتا تھا کہ اس میں وہ جو گھن لگتا ہے نا فصل کو وہ ختم ہو جاتا تھی, وہ اس میں ایک پوٹینشیل پیدا ہو جاتا ہے گرم کرنے سے کہ پھر گھن ہی اس کو کھاتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے یہ دالیں بھی موسٹلی لوگ پیدا کرتے تھے مقامی.
یہاں ہم نے بات کی جس طرح ہمارا اتنا زبردست شاندار ماضی ہے زراعت کے حوالے سے، تو یہ جو ایجوکیشن آئی ہے، آپ ایجوکیشن سے جس طرح آپ نے ابھی انٹرویو سے پہلے آپ نے بتایا کہ 75 میں آپ 16 گریڈ کے اندر موجود تھے، یہاں ایک سوال ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کس طرف ہمیں لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں جی، تعلیمی نظام ہمارا جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک لحاظ سے تو ہمارا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ بیڑا گرک یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ ہاتھ سے کام کرنے کو برا سمجھتا ہے، جبکہ مذہبی لحاظ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم وہ ایون اپنے جوتے بھی اپنے ہاتھ سے گانٹھ لیتے تھے۔ کیا آج کا کوئی نوجوان اپنے جوتے خود گانٹھ لے گا؟ یہ جو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ وہ کام ہم نہیں کرتے۔ اسی بات یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں، اور پرانے لوگوں سے جو میری عمر کے لوگ ہیں، میں اگرچہ بہت عرصے سے جو ہے یہ نیٹ شیٹ لیکن مجھے اس سے دلچسپی پیدا نہیں ہوئی، محبت پیدا نہیں ہوئی۔ میں ہے میرے پاس لیپ ٹاپ بھی تھا، سارا کچھ بھی تھا، لیکن میں ظاہر ہے میرا میں پڑھنا پڑھانا بھی جو ہے میں کتاب سے پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اس کو نیٹ پہ جو ہے نا وہ پڑھوں ڈاؤن لوڈ کر کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب جو ہے وہ آپ کی ایک دوست ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی دو تین چیزوں کا بڑا ذکر ہے سختی سے، ایک تو تختی کا ذکر ہے، اور کتاب کا ذکر ہے، اور قلم کا ذکر ہے۔ تو جب سے ہم نے کتاب اور قلم کا رشتہ ہم نے چھوڑا ہے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جدید تعلیم کے حوالے سے میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں گی کہ آپ سارے لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں۔ آپ ابھی آپ کی گندم جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے آ رہی ہے، شاید روس سے بھی آئے گی، آپ نیٹ پر پتہ کریں کہ کیا روس کا کاشتکار جو ہے وہ ان پڑھ ہے؟ جو آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہاں وہی آدمی جو ہے وہ ذمہ داری کرے گا، یہ کاشتکاری کرے گا جو بالکل ان پڑھ ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، جس نے میٹرک بھی نہیں کی ہے تو وہ ذمہ داری کرے گا، باقی سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے۔ میں ایک نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج سے 40-50 سال پہلے بھی تعلیم مسئلہ تھی، آج بھی مسئلہ ہے۔ اس وقت تعلیم یہ مسئلہ تھی کہ کسی گاؤں میں آپ کو میٹرکولیٹ نہیں ملتے تھے، اور میری ایج کے جو لوگ ہیں جو انہوں نے میٹرک کی ہے تو ان کو جاب مل گئے کسی نہ کسی، زیادہ تر محکمہ تعلیم میں لوگ جو ہے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں وہ ان کی بھرتی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ گاؤں میں پڑھا ہوا کوئی نہیں تھا۔ آج یہ مسئلہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں 300 400 پوسٹ گریجویٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ نوجوان نسل جو اس وقت 30 سال سے اوپر ہے یا 30 تک پہنچنے والی ہے، یہ جب ایج لمٹ اپنی کراس کر کے ختم ہو جائیں گے پھر ان کو پچھتاوا ہوگا۔ اور اس وقت ہمارا نوجوان جو گریجویشن کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اچانک آسمان جو ہے وہ پھٹے گا اور اوپر سے سفید کالر جو ہے نا وہ وائٹ کالر جاب ہمیں ملیں گے، ہمارے پھر ہاتھوں کو میل نہیں لگے گی، ہم سارے کے سارے جو خوشحال ہو جائیں گے۔ یہ ناممکن ہے نوجوانان، یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ اب دنیا میں پتہ کر لیں ساری دنیا میں کہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں کیا تعلیم یافتہ آدمی ہاتھ سے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کیونکہ میں تھوڑا بہت وہ معلومات میرے پاس ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں تو پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ اس لحاظ سے ہمارا یہ بڑا نیگیٹو پہلو ہے کہ ہم سبزیاں نہیں اگا رہے ہیں، ہم مقامی چیزیں اپنی جو فصلیں ہیں وہ بھی چھوڑ دی ہیں، ہم نے مال مویشی جو ہے رکھنے چھوڑ دیے ہیں، بکریاں پالنی ہم نے چھوڑ دی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ہمارا دودھ بھی بازار سے وہ ڈبوں کی شکل میں آ رہا ہے جو ہم پی رہے ہیں، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے یہ بتایا جی کہ ایک بچہ جو ہے وہ 1.5 سال کا جو ماں کا دودھ پیتا تھا تو اس کے جب وہ لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوئے مختلف چیزیں تو اس کی یوریا نکلا، اس کے جسم سے بلڈ میں یوریا آیا۔ تو وہ اس آدمی کو نہیں پتا تھا، میں نے اس کو پھر فوراً بتایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یوریا کہاں سے آیا ہے بھائی، یہ جو ہمارے گوالے ہمیں مقامی دودھ بیچتے ہیں اس میں جو امپورٹیز استعمال کرتے ہیں اس میں یوریا کھاد بھی استعمال کرتے ہیں اور چپس پاؤڈر استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی اور چیزیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ پیتی ہوگی اور پھر وہ ماں کے دودھ سے جو ہے نا وہ بچے کے، اور انتہائی الارمنگ صورتحال ہے۔ ہم سارا کوئی گند کھا رہے ہیں بھائی، یہ بہت ناقص صورتحال ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جاری ہے انشاءاللہ، اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ درا شیر خان میں قرآن کی تعلیم، ہماری جو گم شدہ میراث ہے وہ کس طرح کی تھی، اور پھر درا شیر خان کی مشہور شخصیات انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ان سے بات کریں گے۔ سر آخر تک کوئی شکریہ تبصرہ بہت کرنا بہت۔
کوئی تبصرہ نہیں ہے، آپ کی بہت مہربانی جی. چلو ہم لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، کچھ دیکھیں ایک تاریخ وہ ہے جو ہم سینوں میں لے کر دفن ہو جائیں گے. ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لکھنے لکھانے میں ہم بہت سست الوجود لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور آدمی بھی ہے نا، ایک عام کام کرنے والا بھی، وہ بھی اگر آپ نے تجربات لکھے یہ لکھوائے تو آئندہ ہماری یہ تاریخ جو ہے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہوتی ہے. تو شکریہ آپ کا کہ آپ آئے. تو اس طرح وہ ہمارے سینے میں جو ہمارے ساتھ دفن ہونے والی چیزیں ہیں اس کو ہم کم از کم جو ہے سامنے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور شاید کہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہوگی. ہاں بہت شکریہ. اصل میں کوشش یہی ہے، کاوش یہی ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کو ایک آڈیو لائبریری کی شکل میں اس کو رکھا جائے. جس طرح آپ کی گفتگو ہے ہم اس کو ریکارڈ کریں گے، نیٹ پہ بھی موجود رہے گی اور انشاءاللہ ہمارے پاس بھی موجود ہو رہا ہے. اور بالکل درست بات ہے کہ وہ سینہ بہ سینہ جو چیز چلی آ رہی تھی ہم اس کو ایک لائبریری دینے کی شکل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. شکریہ، مہربانی. بہت شکریہ جی. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.